जीना मरना है सब कुछ नबी के। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने मेरे आका के एक एक हुक्म को अपनी जान और अपने कलेजे से लगा के रखा। मेरे आका के सहाबा जब भी मेरे आका किसी चीज का हुक्म देते तो उस हुक्म के पूरा करने में अल्लाह की कसम अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। कि मेरे आका के हुक्म के खिलाफ कोई काम न होने पाएगा। मेरे आका को जो पसंद है, मेरे आका की पसंद के खिलाफ कोई कदम न उठने पाएगा। जब सहाबा ने ये जज्बा पेश किया तो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से एक सहाबी को ये इनाम मिला कि सहाबा के अलावा उनके बाद के जितने भी मुसलमान चाहे जितने बड़े वली के वली क्यों ना हो जाए, लेकिन किसी एक भी सहाबी के मकामों मर्तबा को नहीं पहुंच सकते। एक रिवायत में आपको सुना कर अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। आज जब कहा जाता है लोगों से कि अपने बच्चों की शादी में बैंड बाजा न बजाओ, अपने बच्चों की शादी में उनके दबजगे में ढोल न बजवाओ, तो अब घर की औरतें कहती और कुछ जाहिल मर्द भी कहते, मोहल्ले वालों को कैसे पता चलेगा कि इनके यहाँ शादी? अरे कोई धूम धड़का होना चाहिए, अरे कुछ शोर शराबा होना चाहिए, कुछ आवाजें गूंजनी चाहिए। याद रखिए, शादी से पहले अगर तुमने अल्लाह और रसूल के हुक्म के खिलाफ नाच किया, गाना गाया, बाजा बजाया, तो शादी के बाद जो औरत तुम्हारे घर में आएगी वो तुमको न जाएगी और तुम्हारी बच्ची जिसके घर में जाएगी ये बैंड बाजे और नाच गाने की नहुसत होगी कि वहां उसकी जिंदगी तबाही और बर्बादी के सहारे और कगार से पहुंच जाए। आप लोग इसको हंसी में न डालें। रसूलुल्लाह के हुक्म की कितनी अहमियत है, कोई मेरे आका के सहाबा से पूछे। सिर्फ एक सहाबी का वाकया मैं आपको सुनाकर खत्म करता हूँ। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? जोर से पूरी आवाज में पुकारो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए, कहिए या रसूल अल्लाह। पूरी आवाज आनी चाहिए, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे आका के जमाने में यूं तो बहुत सारे लोगों ने अपने नबी होने का दावा किया, लेकिन मेरे आका के जमाने में एक शख्स ने अपने नबी होने का दावा किया जिसका नाम है मुसैलमा कज़्ज़ाब। उसने बड़ी लंबी दास्तान है मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसकी नबूवत का भाला, जिसकी झूठी नबूवत के ऐलान का भाला कैसे फूटा वो भी एक आदमी के बहुत लंबी दास्तान है। फिर कभी आप हमको याद दिलाएंगे तो मैं उसकी दास्तान सुनाऊंगा, लेकिन आज जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मुसैलमा कज़्ज़ाब ने मेरे आका के जमाने में दावा किया कि मैं भी अल्लाह का नबी। जोर से बोलो माँ, दिल के बोलो माँ। अल्लाह फरमाता है कुरान में कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। इसका खुलासा ये है, अल्लाह फरमाता है ऐ दुनिया वालों कान खोल कर सुन लो, मेरा हबीब आखिरी नबी, मेरे हबीब के बाद कोई दूसरा नया नबी नहीं आ सकता। और अगर कोई ये अकीदा रखे कि मेरे आका के बाद कोई नया नबी आ सकता है तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए। वहाबियों के बातिल अकीदों में से एक बातिल अकीदा ये भी है, उनके मौलवी कासिम नानूतवी ने तहज़ीरुन नास के सफ़ा नंबर 4 और 40 पर लिखा कि माज़अल्लाह हुजूर के बाद भी अगर कोई नया नबी आ जाए फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। जोर से बोलो माज़अल्लाह, और जोर से बोलो मोहम्मद है। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने नबी होने का दावा किया,
ایک خط لکھا اس نے حضور کی بارگاہ. توجہ ہے, بیدار ہے سب لوگ, کوئی مدہوشی میں نہ رہے. بڑی قیمتی اور بہت اہم بات میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. مسیلمہ کذاب نے خط لکھا حضور کی بارگاہ کہ آئیے ہم دونوں مل کے ایک معاہدہ کریں. خلاصہ روایت سیرت ابن ہشام میں یہ روایت لکھی, آئیے ہم دونوں مل کے ایک معاہدہ کریں کہ جب تک آپ کا حیات ہے پورے عرب کے نبی آپ کی زندگی میں میں نبوت کا دعویٰ نہیں کروں, میں سرنڈر ہو جاؤں. پورے عرب کے نبی آپ تب تک جب تک آپ کا حیات ہے, اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو اس کے بعد میں پورے عرب کا نبی میں. زہر سے بولو معاذ, اور زہر سے بولو. دوسری اگر یہ معاہدہ تسلیم نہیں ہے تو دوسرا معاہدہ آگے یہ کر لیتے ہیں کہ آدھے عرب کے نبی آپ اور آدھے عرب کا نبی میں. نہ کوئی اختلاف رہے گا اور نہ کوئی بوال ہوگا. معاذ یہ لکھ کر کے میرے حضور کی خدمت میں یہ خط اس نے بھجوایا. میرے آقا صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما, خط پہنچا. میرے آقا نے ایک صحابی کو حکم دیا پڑھو خط. خط پڑھا گیا. میرے آقا نے سنا کہ مسیلمہ کہہ رہا ہے کہ معاہدہ کرائے کہ جب تک آپ کا حیات ہے آپ نبی اور آپ کی حیات کے بعد میں نبی, وصال فرما جانے کی, یا آدھے عرب کے نبی آپ آدھے عرب کا نبی میں. میرے آقا نے فرمایا اس کا جواب لکھو. ایک صحابی کو حکم دیا اس کا جواب لکھو. میرے سرکار نے لکھوایا کہ اے مسیلمہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں جبکہ تو جھوٹا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور تو کذاب ہے. تبھی سے اس کے نام کے آگے کذاب بول گئے اور یہ بہتی دنیا تک اس کے نام کے ساتھ لگا رہے. مسیلمہ کوئی سر رہے تو ہو سکتا ہے لوگ نہ جان نہ پائیں, لیکن جب اس کے نام کے ساتھ کذاب لگا دیا جائے تو سب جان جائیں گے کہ یہ وہی جھوٹا ہے جس نے حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا. میرے سرکار نے لکھوایا کہ لکھو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے تو جھوٹا. جب خط لکھوا دیا اب میرے آقا اپنے صحابہ کی طرف مخاطب فرمایا کون ہے بہادر جو میرا یہ خط مسیلمہ کذاب کے دربار میں لے جائے. کون ہے خوشخبر. ابھی میرے آقا کے جملے ختم بھی نہ ہونے پائے تھے کہ صحابہ کی مجلس میں ایک صحابی اپنا ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا, آپ کا غلام بھی جائے گا, آپ کا غلام جائے گا. جنہوں نے یہ روایت نقل کی وہ لکھتے ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا, بولنے کے وقت وہ کھجورے کھا رہے, کھجورے ان کے منہ میں اور جلدی جلدی بول گئے, اور جب ان کے منہ سے جملے نکلے تو کھجوروں کے کچھ ٹکڑے جو چبائے جا چکے ان کے منہ سے نکلے اور مجلس میں بیٹھے ہوئے کچھ صحابہ کے چہروں پر گرے. ان کے منہ سے کھجورے نکلی اور کچھ صحابہ کے چہروں پر پڑ گئے. ان میں سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے بندے کھجور کو پہلے کھا لے, بڑی جلدی ہے تجھے. تو صحابی کہتے ہیں ہاں, اگر کھجور کھاتے کھاتے کسی اور کی ڈیوٹی میرے سرکار نے لگا دی تو پھر
نہ لگا۔ یہ صحابی جانتے ہیں 11 یا 12 بچوں کے باپ سب پہ چھاپا ڈال کے ٹوکرا ڈال کے کھجورے مدینے کی گلیوں میں بیچا کرتے بدن کے اعتبار سے بڑے کمزور تھے، لیکن جب انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا حضور میں جانا چاہتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں دی، اپنا نیزہ دیا اور اپنا گھوڑا بھی میرے سرکار نے دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، ان کا نام ہے حبیب ابن زید، فرماتے ہیں حبیب ذرا پکڑ کے جانا، جہاں جا رہے ہو وہ بڑا ظالم و جابر ہے۔ جب میرے آقا نے اسے قذاب کہہ دیا تو وہ ظالم ہوگا ہی، بڑا ظالم و جابر ہے، ذرا سنبھل کے جانا، جب کے جانا۔ تو حضرت حبیب ابن زید کہتے ہیں حضور حکم دینا آپ کا کام ہے اور جان سے پھیر کے اس حکم پر عمل کرنا اس گناہ کا کام ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں ابھی تک تو اس کے جسم میں کمزوری لگ رہی، لیکن جب حضور کا نیزہ انہوں نے تھاما اور حضور کا گھوڑا انہوں نے دیا تو اس انداز سے نکلے جیسے کہ کوئی فوج کا کمانڈر جا رہا ہے، چیزاں ڈال کر کے پورے جوش ایمانی کے ساتھ میرے آقا کی بارگاہ سے سیدھے مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر سیدھے گئے مسیلمہ کذاب کے دربار میں، بیچوں بیچ دربار میں زور سے حضرت حبیب ابن زید نے اپنا نیزہ کھا اور مارنے کے بعد لکھنے والے لکھتے ہیں، راوی کہتے ہیں وہاں موجودین میں ایک شخص جو بعد میں مسلمان وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حبیب ابن زید نے نیزہ داڑا تو اس کی دھمک سے سارے درباریوں کے دل رہ گئے اور مسیلمہ چھٹ گیا، وہ بھی کانپنے لگا، باقی کون ہو اور کہاں سے آئے، کون ہو اور تمہاری اتنی جرأت؟ تو حبیب ابن زید سینہ تان کے کہتے ہیں چہرہ دیکھ کر تجھے نہیں لگتا کہ میں کون ہوں، چہرہ دیکھ کر تجھے نہیں لگتا کہ میں کون ہوں، میں محمد عربی کا غلام اور ان کا نوکر ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ تیرے خط کا جواب لے کے آیا، تیرے خط کا جب تاخیری لینے چل رہے، تیرے خط کا جواب لے کر کے آیا۔ اچھا، پہلے کے حاکم اور بادشاہ لوگ خود خط نہیں پڑھتے بلکہ ان کے دربار میں باہر سے آنے والے خطوں کو پڑھنے کے لیے ایک ویڈیو نہیں بنا، ویڈیو بنا۔ تو پہلے کے حاکم اور بادشاہ خود خط نہیں پڑھا کرتے بلکہ ان کے دربار میں خط پڑھنے کے لیے مقرر ہوتے تھے لوگ۔ ایک کو حکم دیا اپنے درباری کو کہ خط پڑھ کر سناؤ، محمد عربی نے تو کیا جواب دیا ہے میرے خط کا؟ کیا انہوں نے میری شرط مان لی؟ کیا انہوں نے معاہدہ قبول کر لیا؟ خط جب کھولا گیا اور پڑھنے والے نے زور سے پڑھا، درباری سب حاضر تھے، مسیلمہ کذاب اپنے تخت پہ بیٹھا، تو پڑھنے والے نے پڑھا، اس نے لکھا تھا زور سے پڑھا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں جبکہ اے مسیلمہ تو کذاب ہے۔ اگر وہ اکیلے میں پڑھتا تو بات کچھ اور ہو، وہ جان کر کے خود ہی پی جاتا، لیکن جب اس کے درباریوں نے سن لیا تو اب اس کی عزت کوئی نہیں ہوئی، اب اس نے اپنا آپا ہو گیا اور جلال نے کہا اس نے حبیب ابن زید سے جو خط لائے کہا کہ اے آنے والے، تیرے نبی نے تو مجھے جھوٹا کہا، تیرا کیا خیال ہے؟ تیرے نبی نے تو جھوٹا کہہ دیا،
کہا ہوش ہو گئے اور غصہ بڑھ گیا. کہا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ یہ دیکھ تیرے آگے میرے غلام، تیرے دائیں میرے غلام، تیرے بائیں میرے غلام، تیرے پیچھے میرے غلام، ڈر نہیں لگتا تجھے؟ وہ حبیب ابن زید کہتے ہیں سن بڑا بیوقوف ہے، سن میں 11 یا 12 بچوں کا باپ ہوں، ان میں کچھ بچے تو ابھی دودھ پی رہے ہیں اور کچھ بچوں نے تو ابھی چلنا تک نہیں سیکھا. جب میرے سرکار نے حکم دیا کہ تمہیں وہاں جانا ہے تو میں سیدھا تیرے پاس آ گیا. پلٹ کر جب میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تو تیرے غلاموں کو دیکھنے کی کیا تجھے ڈر نہیں لگتا میں تجھے مار ڈالوں؟ کہا کہ جو پھر دیکھ اس بات غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. ساتھی ابھی بتا کیا خیال ہے؟ کا بڑا بیوقوف ہے، بار بار خیال کھینچتا ہے میرے سرکار نے کہہ دیا بس وہی پتھر کی لکیر ہے. آگے آیا تلوار سونپی، ایک بار کیا حضرت حبیب ابن زید کا ایک ہاتھ کٹ کے نیچے گرا. اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہا کہ اگر تم میری جان بھی لے لے تو میرے لب پر وہی لفظ رہے گا جو میرے سرکار نے تیرے لیے فرمایا. دوسرا بار کیا، دوسرا ہاتھ نکل گیا، پھر گردن پر تلوار سونپ کر اس نے کہا تو صرف اتنا کہہ دے کہ میں جھوٹا نہیں، میں تجھے بخش دوں، میں تجھے چھوڑ دوں گا، آزاد کر دوں گا. بس اتنا کہہ دے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، تیرے نبی نے جو کہا ہے مجھے جھوٹا وہ سچ نہیں ہے، وہ غلط ہے، اتنا کہہ دے میں تجھے چھوڑ دوں گا. میرے سرکار کے غلام حضرت حبیب ابن زید کہتے ہیں میں جان کی پرواہ نہیں کرتا. ارے جو غلامان مصطفیٰ ہر نماز فجر کے بعد شہادت کی دعا مانگتے ہو وہ موت سے نہیں ڈرا کرتے. تجھے جان لینا ہے دے. جب تجھے یقین ہو گیا کہ یہ نہیں پلٹے گا غلام، تلوار چلائی اور ان کا سر کے دھڑ سے الگ کر دیا. ادھر ان کی شہادت ہوئی اور ادھر مدینہ منورہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمانے عبادت کی آنکھوں کی قطرات چھا گئی. میرے آقا رو پڑے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی یہ قطرات کیسے آئے؟ میرے سرکار نے فرمایا میرا حبیب شہید کر دیا. زور سے بولو انا للہ و انا الیہ. میں کہا آپ کی توجہ چاہے اس روایت کو پیش بنا کر آپ کی زمین کی آواز سننا چاہتا ہوں. بولو سنیو میرے آقا نے فرمایا مجھے یہ کام کرنا تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ جان ہتھیلی پر لے کر کے گئے اور حضور کے حکم کو ماننے کے لیے انہوں نے شہادت کا جام بھی دے دیا لیکن انہوں نے پختہ کہا. لیکن آج جب اپنے آقا کی امتیوں سے یہ کہا جاتا کہ میرے سرکار فرماتے جس دماغ لحظ بدنا یملک النفاق فی القلب کما یملک الماء النفاق. حضرت علامہ شامی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گانے باجے کی آواز دل میں اس طریقے سے فکرہ پیدا کرتی ہے، اس طریقے سے فکرہ پیدا کرتی ہے جیسے حد سوکھ رہی سوکھی حد میں اگر پانی لگا دیا جائے تو پانی لگانے سے جیسے لہجہ اٹھتی ہے اسی طریقے سے گانے اور باجے کی آواز دل میں فتنہ پیدا کرتی ہے. فرماتے ہیں ہمارے صحابہ کہ جس جگہ جس تقریب میں گانا باجا ہو اور وہاں تجھے دعوت کی جائے تو شریعت کا حکم ہے کہ اگر پہلے سے معلوم ہے کہ وہاں گانا باجا ہوگا تو آپ کا یہ لازم ہے کہ اس دعوت کو قبول نہ کریں اور وہاں جانے کے بعد جب یہ پتا لگے کہ
تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کو وہاں کھانا کھانے کی اجازت نہیں، بغیر کھانا کھائے آپ پر لازم ہے کہ اٹھ کر کے چلے آئیں۔ بتاؤ، ایک صحابی نے اپنے جان کی پرواہ نہیں کی، آپ کو جان دینے کے لیے نہیں کہا جا رہا، بلکہ آپ ہی کے فائدے کے لیے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ خدا کے لیے اللہ و رسول کی ناراضگی مول نہ لیجیے، اپنی بچیوں کی شادیوں میں، اپنے بچوں کی شادیوں میں خدا کے لیے پیسہ لگا کر کے گناہ مول لیا جائے، پیسہ لگا کر کے گناہ کو خریدا جاتا ہے، تو آپ ایسا نہ کیجیے۔ اپنے نبی کی نام پڑھنے والے شاعروں کو، مت خانے مصطفیٰ کو، سنا خانے مصطفیٰ کو، مت خانے رسول کو آپ اپنی بچوں کی شادیوں میں بلوائیے اور نعتِ سرورِ پڑھتے ہوئے آپ اپنے بچوں کی شادی کو لے جائیے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ نعتِ رسول کی برکت سے آپ کے بچوں کی زندگیوں میں اللہ رب العزت رحمتوں برکت کی برسات نازل کرے۔ میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس امید پر کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں پورے گاؤں کی بات نہیں کرتا، صرف ہر ذمہ دار یہ عہد کر لے کہ ہم اپنے گھر میں کسی کی شادی کے موقع پر بینڈ باجا نہیں بجوانے دیں گے۔ انشاءاللہ یہ عہد اگر ہو گیا تو شیطان خود بخود تمہارا دروازہ کھول کے بھاگ جائے۔ میں اپنے پیر بھائی جناب محمود رضا قادری صاحب اور ان کے جتنے بھی بیٹے ہیں مختار بھائی اور مشتاق سلم اور ان کے جملہ اہل خانہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بچی کی شادی کے درجے کے موقع پر انہوں نے نعت باجا ڈھول تماشے کا انتظام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آقا کے میلاد کی بزم رکھی تھی۔ انہوں نے مصطفیٰ رچا کر کے بتا کر کے یہ بتا دیا کہ ہم اپنے حبیب کے سچا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے سچے امتی ہیں، اور یہ وعدہ بھی کر رہے ہیں۔ اعلان تو نہیں کیا ہے، مجھ سے کہا ہے، اور مختار نے بھی مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ اب آئندہ ہمارے گھر میں کسی بھی بچے کی شادی ہوگی تو جب تک میں جیتا ہوں میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ کسی کی شادی میں میں ڈھول نہیں بجنے ہوں، کسی کی شادی میں میں بینڈ باجے کا وروਧ کروں گا، اور انشاءاللہ اللہ و رسول کا کرم رہا تو ان کا یہ حق اور ان کا یہ عہد اللہ اپنے کرم سے ضرور پورا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سارے اہل خانہ کو، اللہ رب العزت مختار بھائی اور مشتاق سلم کی بہن کی شادی کے جملہ تقریبات کو حسن خوبی انجام تک پہنچائے، اور اس شادی میں اللہ تعالیٰ خوب سے خوب خیر و برکت نازل فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول ہم لے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔